20 दिन बाद सुल्तान की क़यामगाह से पहला काफिला जो इसके निजी मुलाजमों और सिपाहियों पर मुश्तमिल था, साहल की तरफ रवाना हो चुका था। घर का साजो सामान उठाने के लिए इलाके के लोगों ने अपने खच्चर मुहैया कर दिए थे और हिफाजत के लिए 50 मुसल्लह रजाकार भी भेज दिए गए थे। सुल्तान और मलका को शाही खानदान के बाकी अफराद और चंद मुहाफिज दस्तों के साथ पहले काफिले की रवानगी से 2 दिन बाद कूच करना था। गरनाता के गवर्नर ने हुकूमत की तरफ से सुल्तान की मतरोका जायदाद का इंतजाम संभालने के लिए एक अहलकार जो बज़ाहिर मुसलमान था, सुल्तान की रवानगी से 1 दिन कबल भेज दिया था। इसके साथ आने वाले सिपाहियों ने कला से कुछ दूर खेमे नस्ब कर दिए थे। इस अहलकार का नाम हारिस था। उसने आते ही सुल्तान को गरनाता के गवर्नर के ये पैगाम दिया था, आपके जो मुलाजम हिजरत नहीं करना चाहते वो हुकूमत के लिए मुलाजम तस्वुर किए जाएंगे और इलाके का काश्तकारों की हिफाजत भी हुकूमत के जिम्मे होगी। चुनाचे सुल्तान की जाती अमले के 20 आदमी इस पेशकश पर खुश हुए थे और फैसला कर चुके थे कि सुल्तान को साहल तक पहुंचाने के बाद ही वापस आ जाएंगे। अबू अल हसन रवानगी से 1 रोज कबल मौसब के यहाँ जाकर साद से अलविदाई मुलाकात कर रहा था। वो इसकी खाला और खालू की मौजूदगी में खुलकर कोई बात तो नहीं कर सका और उसे अपने जज्बात के अजहार के लिए कुछ कहने की जरूरत भी न थी। वो एक दिल की आवाजें सुन सकते थे। रुखसत के वक्त साद की खाला ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। मैं इस बात पर भी कोई बेहतरी देखती हूँ कि साद के खालू तुम्हारा राह तब्दील नहीं कर सके, फिर भी इस घर में हमेशा हमेशा तुम्हारा इंतजार होगा। साद ने इंतहाई जबत से काम लिया था, लेकिन जब अबू अल हसन खुदा हाफिज कह के कमरे से बाहर निकल आया तो उसका सुर्खों सफेद चेहरा अचानक जर्द हो गया और बड़ी बड़ी से आंखों से आंसू छलकने लगे थे। अबू अल हसन वापस आकर बाकी सारा दिन सख्त उदास रहा। मगरिब की नमाज के बाद वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। अबू आमर, एक पस्तकामन नौकर ने दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर झांकते हुए कहा, जनाब आपका खाना ले आऊं? हाँ ले आओ। अबू आमर वापस चला गया और थोड़ी देर के बाद उसने खाने का तश्त लाकर अबू अल हसन के सामने एक छोटी सी मेज पर रख दिया। फिर एक तरफ हटकर बोला कि जनाब, मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हैं। अबू आमर को गुफ्तगू के लिए हमेशा किसी बहाने की तलाश रहती थी, लेकिन यह एक ऐसा मौका था जिस पर अबू अल हसन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। अबू आमर ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, जनाब मैंने मराकश नहीं देखा, मगर सुना है कि वहां बहुत गर्मी पड़ती है। अबू अल हसन ने उसकी तरफ देखे बगैर बेइतनाई से जवाब दिया, इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द अपने वतन की आबो हवा के आदी हो जाओगे। जनाब मैं आपको बंदरगाह तक पहुंचाने के बाद वापस आ जाऊंगा। सुल्तान चंद नौकरों को यहाँ रहने की इजाजत दे चुके हैं। हम इस कले के नए मुहाफिज मिल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि कले के जो मुलाजम यहाँ पर रहना चाहते हैं उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। मुझसे उन्होंने ये वादा भी किया है कि मैं तुम्हारा काम देखने के बाद तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा। हारिस एक अच्छा आदमी मालूम होता है, लेकिन आप मुझे बहुत याद आया करेंगे। काश आप चंद दिन और यहाँ ठहर सकते। अबू अल हसन ने खाने का नवाला चबाते हुए पहली बार उसकी तरफ देखा और कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, अबू आमर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, मगर मैं यहाँ तो नहीं ठहर सकता। जब सुल्तान अबू अब्दुल्ला यहाँ से रुखसत हो जाएंगे तो इस मेहमान खाने का दरवाजा मेरे लिए बंद हो जाएगा। अबू आमर ने कहा, जनाब जिस दिन आप जख्मी होकर यहाँ पहुंचे थे तो मैंने महसूस किया था कि शायद कोई दुश्मन आपका पीछा कर रहा है। अबू अल हसन ने जवाब दिया कि मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं रास्ते में घोड़े से गिर के जख्मी हो गया था। अबू आमर कुछ कहना चाहता था कि एक पहरेदार अंदर दाखिल हुआ। उसने अबू अल हसन से मुखातब होकर कहा कि जनाब मौसब का एक नौकर आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है कि मैंने एक जरूरी पैगाम लाया हूँ, अगर इजाजत हो तो उसे यहाँ भेज दिया जाए। अबू अल हसन के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने कहा कि उसे फौरन भेज दो। पहरेदार चला गया और अबू आमर ने झिझकते हुए कहा, जनाब मेरा ख्याल था कि आज शायद 2 मरतबा मौसब से आप मिल चुके हैं। सुबह जब वो सुल्तान से मुलाकात के बाद सीधे आपके पास आए थे और दोपहर के वक्त आप घोड़े पर सवार होकर निकले थे तो मुझे यही ख्याल आया था कि आप उनके यहाँ जा रहे हैं। अबू अल हसन ने गौर से उसे देखते हुए जवाब दिया, इसमें हैरत की क्या बात है? अबू आमर को उसके लबो लहजे से कहीं ज्यादा तेज उसकी निगाहों से मरऊब कर दिया था। उसके चेहरे पर अहमगाना मुस्कुराहट अचानक रुखसत हो चुकी थी। जनाब मेरा मतलब ये नहीं था कि अबू अल हसन ने उसकी बात काटते हुए कहा कि देखो अबू आमर तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन इस वक्त मुझे बेमानी बातों में कोफत महसूस हो रही है।
اگر تم بندرگاہ تک قافلے کے ساتھ جا رہے ہو تو پھر تمہیں جی بھر کر باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اب تم برتنوں کو اٹھا لو، لیکن جناب آپ نے کچھ کھایا نہیں۔ مجھے بھوک نہیں، اور نہ ہی تمہیں یہ بتاؤں گا کہ میں نے موصب کے گھر میں کیا کھایا تھا۔ ابو عمر تشت اٹھا کر باہر نکلا اور اسے چند قدم دور موصب کا حبشی نوکر پہرے دار کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ ان کے راستے سے ایک طرف ہٹ کر کچھ دیر تک کھڑا رہا۔ جب پہرے دار نوکر کو ابو الحسن کے کمرے میں پہنچا کر واپس مڑا تو اپنے آپ کو کوستا ہوا باورچی خانے کی طرف چل دیا۔ موصب کا نوکر وہی تھا جسے ابو الحسن نے پہلے دن سعد کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ادب سے سلام کیا، پھر جیب سے خط نکال کر ابو الحسن کو پیش کرتے ہوئے کہا، جناب آقا موصب کی بیوی اور سعد کی خالہ کا یہ خط تھا۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ میرے اور آپ کے سوا کسی تیسرے آدمی کو اس خط کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ابو الحسن نے جلدی سے خط کو کھولا اور پھر چند لمحات کے لیے اسے اپنے گردوں پیش کر کوئی بھی ہوش نہیں رہا۔ سعد کی خالہ کا خط کا مضمون یہ تھا، بیٹا ابو الحسن، میں اس خط میں اس معصوم لڑکے کے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہی ہوں جو رخصت کے وقت تمہیں کوئی پیغام نہیں دے سکی۔ سعد مجھے اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، اور اس وقت جب اس کے کمرے میں دبی دبی سسکیاں سن رہی ہوں تو میرا دل پسا چلا جا رہا تھا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری آمد سے پہلے اسے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ماضی کے حادثات نے اسے اپنے حال اور مستقبل دونوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وہ اکثر خاموش رہا کرتی تھی۔ گرناتا میں اس کی دلچسپی کا واحد ذریعہ ہمارا آبائی قبرستان تھا۔ یہاں آنے کے بعد ہمارا خیال تھا کہ ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات بھی بدل جائیں گے، اور ایک دن جب اس کی سواری کا شوق ظاہر کیا تو ہم بہت ہی خوش ہوئے تھے، مگر پہلے دن وہ سیر سے واپس آئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ کسی نے اسے یہاں کچھ دور ایک قبرستان کا بتا دیا ہے جہاں طارق کے زمانے کے چند شہداء دفن تھے، اور سعد ان کی فاتح خوانی کے لیے گئی تھی۔ ملکہ عائشہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ سعد کو اپنے والدین پر ان کی شفقتیں یاد تھیں، اس لیے اسے بارہا وہاں جانے کے لیے ایک معقول بہانہ مل گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ بہت دیر سے گھر آئی تو مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ ایک زخمی کو ابو عبداللہ کے پاس لے گئی تھی، اور رات کے وقت جب وہ پوری تفصیل کے ساتھ تمہیں موت کے منہ سے نکلتا دیکھنے اور تمہارے زخموں پر پٹیاں باندھنے کے واقعات سنا رہی تھی تو مجھے پہلی بار اپنے دل میں یہ تسکین محسوس ہوئی کہ ایک اجنبی اس کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لایا ہے۔ سعد کو بار بار تمہاری جرأت و مردانگی کے واقعات سنانے میں خاصی راحت محسوس ہو رہی تھی، اور تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دل میں تمہارا مکمل نقشہ پہلے سے موجود تھا۔ سعد تم سے بلا وجہ متاثر نہیں ہوئی تھی، تم اس کے ماضی کی یادوں کے بہترین سانچوں میں ڈھل کر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئے تھے، اور اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کس قدر محسوس ہو چکی تھی، اور یقیناً تم بھی اس کے دل کے حال سے بے خبر نہیں ہو سکتے۔ اب تم جا رہے ہو، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ تمہاری غیر حاضری میں کس حد تک سعد کو تسلی دے سکوں گی، لیکن تمہارے یہ پیغام دیتے ہوئے مجھے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ جب تم واپس آؤ گے تمہارے اور سعد کے درمیان کوئی ایسی چٹان حائل نہیں ہوگی جسے تم عبور نہ کر سکو۔ میں فخر کے ساتھ تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے شوہر سے یہ کہہ سکوں گی کہ سعد کا مستقبل اس بہادر اور شریف نوجوان کو سونپنا چاہتی ہوں۔ تم اسے میرا ہم خیال پاؤ گے۔ تمہیں فوری طور پر جواب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ اطمینان چاہتی ہوں کہ تمہیں میرا خط مل گیا ہے۔ ابو الحسن خط ختم کرنے کے بعد کچھ دیر تک خاموشی سے غلام کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا کہ تم سعد کی خالہ کو میری طرف سے یہ پیغام دو کہ میں نے ان کا خط پڑھ لیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ابو الحسن رات سونے سے پہلے یہ خط کئی بار پڑھ چکا تھا، اور صبح جب سفر کی تیاری کر رہا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سعد اس کا دامن پکڑ کر پوچھ رہی ہے، ابو الحسن تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم واقعی جا رہے ہو؟ طلوع آفتاب کے وقت قافلہ روانہ ہو چکا تھا، اور قلعے سے باہر قرب و جوار کی بستیوں کے سینکڑوں آدمی غرناطہ کے تاجدار کو بے بسی کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ سلطان کی روانگی کی اطلاع ساحلی علاقے تک پہنچ چکی تھی، اور راستے میں جگہ جگہ لوگوں کے گروہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ قبائل کے سرداروں نے ہر منزل پر قافلے کے قیام و طعام کا انتظام کر رکھا تھا، اور راستے کی بستیوں کے بہت سے لوگ سلطان کو رخصت کرنے کے ارادے سے قافلے کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ ابو الحسن مسلح سواروں کے آخری دستے کے ساتھ سفر کرتا ہوا، لیکن اسے لوگوں کے ہجوم، پہاڑوں کے راستوں کے نشیب و فراز اور پیچ و خم سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔
اس کے تصورات کی دنیا میں سعادت کی مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں اور وہ قدم قدم پر اس سے یہ کہہ رہی تھی، ابو الحسن میں تمہاری ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کبھی کبھی اسے اپنے خیالات پر ندامت محسوس ہونے لگتی۔ وہ کسی ساتھی سے کوئی بات شروع کر دیتا، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خواب و خیال کی اس دنیا میں کھو جاتا جہاں حال اور مستقبل کے ساتھ سارے راستے سعادت کے دروازے پر ختم ہو جاتے تھے۔ تیسرے روز پہر کے وقت چند کوس دور مشرق کی طرف ایک چھوٹی سی بندرگاہ کے سامنے کھلے میدان میں ہزاروں انسان ابو عبداللہ کا استقبال کر رہے تھے۔ سمندر میں مراکشی جہاز کھڑے تھے اور مقامی مسلمانوں کے علاوہ آس پاس کی ساحلی چوکیوں سے نصرانی محافظوں کا ایک دستہ مسلمانوں کے ہجوم سے کچھ فاصلے پر ایک طرف کھڑا تھا۔ ساحل پر مقامی قبائل کے سرداروں نے قافلے کے لیے خیمے نصب کر رکھے تھے۔ سب سے بڑا خیمہ جو سلطان اور ملکہ کے لیے نصب کیا گیا تھا ان کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ مراکشی جہازوں کے کپتان اور دوسرے افسر ہجوم سے چند قدم آگے قبائلی سرداروں کی صف میں کھڑے تھے۔ نصرانی سپاہیوں کے ایک دستے نے سلطان کو سلامی دی اور پھر اس کے بعد قبائلی سرداروں کی صف کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر پڑا۔ سرداروں نے باری باری آگے بڑھ کر ابو عبداللہ سے مصافحہ کیا اور شاہی خدام جو پہلے قافلے کے ساتھ بندرگاہ پر پہنچ چکے تھے ملکہ اور دوسری خواتین کے گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر خیموں کی طرف چل دیے۔ مقامی سرداروں نے سلطان کی ضیافت کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ وہ قافلے کو ایک رات ٹھہرانے پر مصر تھے۔ سلطان نے معذرت کے ساتھ کرتا کہا کہ میں تہ دل سے تمہارا شکر گزار ہوں، مگر میرا یہاں پر رکنا بہت تکلیف دہ ہوگا۔ علاقے کے ایک سرکردہ رئیس نے کہا، عالیجا ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے کہ آپ یہاں پر رہیں، جیسے آپ کی مرضی، لیکن جہاز پر آپ کے گھوڑے لادنے میں کافی وقت لگ جائے گا، اس لیے شام کے کھانے کے بارے میں ہماری دعوت رد نہیں کرنی چاہیے۔ بہت اچھا، ابو عبداللہ نے کچھ سوچ کر جواب دیا، ہم شام کا کھانا کھاتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد خواتین اور بچے خیموں کے اندر جا چکے تھے۔ ہزاروں آدمیوں کے ساتھ پاس ہی کھلے میدان میں عصر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز کے بعد ایک کشادہ خیمے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھی اور بھرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم مر گئے ہوتے تو شاید ہم جنازے پر بھی اتنا ہجوم نہ جمع کر سکتے۔ اگر وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے، سر پر خاک پھینکتے تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ ملکہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا کہ عالیجا ہم مر چکے ہیں، ہم اسی دن مر گئے تھے جب الحمرا پر دشمن اپنا پرچم نصب کر رہا تھا، اور لوگ مردوں سے انتقام نہیں لیا کرتے۔ نہیں نہیں ابو عبداللہ سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا، دراصل میں اسی روز مر گیا تھا جب میں نے اپنے باپ سے غداری کی تھی۔ غرناطہ کا تخت میری قبر تھی، میری رعایا میرے گناہ معاف کر سکتی ہے، لیکن میں اپنے ضمیر کے انتقام سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ میں نے بادشاہت کی قبا نہیں پہنچی تھی، بلکہ اپنی قوم کا کفن نوچ کر اپنے اوپر ڈال لیا تھا۔ باہر سے ابو الحسن کو آواز سنائی دی کہ عالیجا کون ہے ابو الحسن؟ سلطان نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، عالیجا میں کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، تم اندر آ سکتے ہو۔ ابو الحسن پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ چند ثانے تذبذب کی حالت میں سلطان اور ملکہ کی طرف دیکھتا رہا۔ ابو الحسن کیا بات ہے؟ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اگر میں تمہاری کوئی خواہش پوری کر سکتا ہوں تو تم بلا جھجک بیان کر سکتے ہو۔ اگر تم میری دلجوئی کے لیے آئے ہو تو اس وقت ایسی گفتگو کے لیے یہ وقت موزوں نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک ہی جہاز پر سفر کریں گے، میں اطمینان سے تمہاری باتیں سن سکوں گا۔ عالیجا اس نے بڑی مشکل سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گا۔ تم غرناطہ میں واپس چلے جانا چاہتے ہو؟ نہیں عالیجا۔ ابو الحسن نے اپنی جیب سے خط نکال کر ابو عبداللہ کو پیش کرتے ہوئے جواب دیا، میں اس گستاخی پر شرمسار ہوں۔ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے متعلق کوئی رائے کام کرنے سے پہلے یہ خط پڑھ لیجئے۔ اس خط میں کوئی ایسی بات ہے جو زبانی نہیں کہہ سکتا۔ عالیجا یہ موصب کی بیوی کا خط ہے، مجھے روانگی سے ایک رات قبل ملا تھا۔ ابو عبداللہ نے خط پڑھنے کے بعد ملکہ کی طرف بڑھا دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ اگر یہ خط تم مجھے اس وقت دکھا دیتے تو تمہیں یہاں تک سفر کرنے کی تکلیف نہ اٹھانا پڑتی۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم سعاد جیسی لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو؟ میں نے موصب کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ابو القاسم کی موت کے بعد تم الفجارہ میں زیادہ عرصہ چین سے نہیں رہ سکو گے، اسی لیے کم از کم اپنی بیوی اور سعاد کو ہمارے ساتھ بھیج دو، لیکن
ان کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ اب شاید وہ تمہاری وجہ سے مستقبل کے خطرات سے بچ جائے۔ انشاءاللہ ہم مراکش پہنچ کر تمہارا انتظار کریں گے۔ ابو الحسن نے کہا کہ علی جا، اگر انہوں نے میری بات مان لی تو ہم جلد از جلد وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے ان خطرات کا پورا احساس ہے جو مجھے موصب کی رفاقت میں پیش آ سکتے ہیں۔ تمہارے لیے رات کے وقت تنہا سفر کرنے کی بجائے ان رضاکاروں کے ہمراہ جانا زیادہ مناسب ہوگا جو میرے ساتھ آئے ہیں۔ میں اپنے میزبانوں سے کہہ دوں گا کہ تم نے جو خیمہ ہمارے لیے نصب کیا ہے اس میں ہمارا ایک ساتھی آرام کرے گا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر ابو الحسن کو واپس دے دیا اور پھر اپنے ہاتھ سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی کہ ابو الحسن، تم سعد کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ قبول کرو۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابو الحسن نے یہ کہہ کر ہیرے کی انگوٹھی ان سے لے کر اپنی جیب میں ڈال لی۔ چند ثانیے احسان مندی کی نگاہوں سے سلطان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک خدا حافظ کہہ کے الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد ابو الحسن سمندر کے کنارے کھڑا مجاہدین اسلام کے ان سفینوں کا تصور کر رہا تھا جو ماضی کے دور میں اندلس کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے تھے۔ 8 صدیوں کی تاریخ سے ایک خواب معلوم ہوتی تھی۔ وہ اسے اپنے دل سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ وہی اندلس ہے جسے طارق نے فتح کیا تھا؟ کیا یہ ان مجاہدوں کا وطن ہے جو اسلام کے پرچم فرانس کے میدانوں تک لے گئے تھے؟ کیا یہ وہی سرزمین ہے جس پر کبھی امویوں، کبھی مرابطین اور کبھی موحدین کے لشکر خیمہ زن ہوئے تھے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابو الحسن نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ابو عامر نے جو ایک لمحہ قبل مسکرا رہا تھا ندامت سے سر جھکائے ہوئے کہا، معاف کیجئے، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ اس قدر پریشان ہیں۔ ابو الحسن نے حقارت سے منہ پھیر کر اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور قدرے توقف کے بعد بولا کہ ابو عامر، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بار بار مجھے پریشان کیوں کرتے ہو؟ جناب، اس گستاخی کے لیے میں معذرت آپ سے کرتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ شاید اس ہجوم میں مجھے آپ کو خدا حافظ کہنے کا موقع نہ ملے۔ میں علیت صبح اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم واپس جا رہے ہو۔ جناب، میں اس قابل نہیں کہ آپ کی دل جوئی کر سکوں، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس قدر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں سارا راستہ یہ محسوس کرتا رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ غمزدہ ہیں۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے کچھ کہنے کی جرات نہیں ہوئی، مگر میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ اگر میں آپ کا غلام ہوتا تو بھی آخری ملاقات کے موقع پر آپ سے یہ کہتے ہوئے جھجک محسوس نہ کرتا کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ ابو الحسن اس کی طرف چند لمحے دیکھتا رہا اور پھر قدرے نرم ہو کر بولا کہ ممکن ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات نہ ہو۔ مجھے یقین تھا کہ آپ کسی دن واپس آ جائیں گے۔ مراکش میں آپ کا دل نہیں لگے گا۔ ابو الحسن اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اندلس چھوڑنے کا ارادہ بدل دیا ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ اسے ابو عامر کو اپنا راز دار بنانا پسند نہ تھا۔ ابو عامر نے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے زیادہ جرات سے کام لیتے ہوئے کہا، جناب آپ برا نہ مانیں، کبھی یہ دن کا بھی کام آ سکتا ہے۔ مجھے آپ کے دل کا حال اس دن سے معلوم تھا جب آپ اس معزز لڑکی کے ساتھ قلعے میں داخل ہوئے تھے۔ پھر آپ سے مہمان خانے میں ملاقات کرنا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ ابو الحسن نے دل ملا کر کہا کہ ابو عامر، اگر تم نے اس لڑکی کے متعلق کچھ اور کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ ابو عامر خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے کو ہٹ گیا اور چند ثانے بے بسی کی حالت میں ابو الحسن کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا کہ جناب، میں ایک معزز گھرانے کی نیک اور پاک باز لڑکی کے متعلق کوئی نازیبا بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میرے متعلق آپ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسے کسی نہ کسی ذریعے آپ کی طرف سے یہ پیغام دینے کی ذمہ داری لے سکتا ہوں کہ آپ واپس آنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اسے یہ بتانا ضروری ہے کہ جب آپ سمندر کے کنارے کھڑے تھے تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ابو عامر ابو الحسن نے قدرے متاثر ہو کر کہا کہ میرے آنسو اندلس کے لیے تھے، اس لڑکی کو پیغام دینے کے لیے تمہاری خدمات کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ ابو عامر خاموش رہا اور ابو الحسن نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ جناب خدا حافظ، اس نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اس کے بعد وہ ہجوم میں غائب ہو چکا تھا۔ غروب آفتاب سے کوئی گھنٹہ بعد اندلس کے آخری تاجدار کو الوداع کہنے والے پرنم آنکھوں سے مراکش کے جہازوں کی آخری جھلک دیکھ رہے تھے۔ ابو عبداللہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے مقامی سرداروں سے
اپنے ایک معزز ساتھی کے بیٹے کی حیثیت سے ابو الحسن کا تعارف کروا چکا تھا، اور جہازوں کی روانگی کے بعد 8 سردار خیمہ تک اس کے ساتھ آئے اور کچھ دیر اس سے باتیں کرتے رہے۔ ان میں سے ایک نے ابو الحسن کو چند دن اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے سب کو یہی جواب دیا کہ میں ایک ضروری کام سے واپس جا رہا ہوں اور میرے اس لیے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا بھی مشکل ہے۔ ہاں، اگر کبھی موقع ملا تو آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ رخصت لے کر وہ ایک رئیس نے اپنے 3 نوکروں کو، اس کے ساتھ گھوڑے کی رکھوالی اور 4 مسلح رضاکاروں کو خیمے کی حفاظت کا حکم دے دیا۔ اگلی صبح ابو الحسن سفر کے لیے تیار ہو کر خیمے سے باہر نکلا تو ایک نوکر اس کے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑا تھا۔ ابو عامر اپنے گھوڑے کی زین پر بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ابو الحسن کو دیکھ کر سلام کیا اور بولا کہ جناب، میرے ساتھی جا چکے ہیں، مگر میں آپ کا گھوڑا دیکھ کر رک گیا ہوں۔ آپ واپس جا رہے ہیں؟ ہاں، ابو الحسن نے بات دلی سے جواب دیا، میں بہت خوش ہوں، میرے ساتھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ہم بہت جلد ان سے جا ملیں گے۔ ایک نوکر نے کہا کہ جناب، آپ کا گھوڑا سیر ہو چکا ہے، ہم نے اس کا برابر اناج کھلوا دیا ہے۔ ہمارے آقا یہ حکم دے گئے تھے کہ اگلی منزل پر آپ کو گھوڑے کی خوراک کے متعلق پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہارے آقا کا شکر گزار ہوں۔ ابو الحسن نے یہ کہہ کے باری باری نوکروں اور رضاکاروں سے مصافحہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ابو عامر نے بھی اس کے پیچھے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ قریباً 2 گھنٹے وہ خاموشی سے سفر کرتے رہے۔ پھر ایک جگہ چڑھائی پر جب گھوڑوں کی رفتار ذرا ذرا سست ہونے لگی تو ابو عامر نے اپنا گھوڑا ابو الحسن کے ساتھ ملاتے ہوئے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ واپس چل رہے ہیں، موصف بھی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس رات ان کا غلام یہی پیغام لایا ہوگا کہ آپ مراکش نہ جائیں۔ اتنی بڑی جاگیر کا انتظام سنبھالنے کے لیے مجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے۔ ابو الحسن نے جواب دیا کہ ابو عامر، یہ شاید تمہاری دعاؤں کا اثر ہے کہ میں واپس چل رہا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں موصف کی ملازمت اختیار کر لوں۔ اگر آپ کو کسی اور ملازمت کی ضرورت پیش آئے تو میں اپنے آقا سے بات کر سکتا ہوں اور وہ آپ کو ایسی ملازمت دے سکتا ہے جو آپ کی شان کے شایان ہو۔ نہیں، فی الحال میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں واپس جا کر کیا کروں گا۔ بہرحال تمہارا میں شکر گزار ہوں۔ سلطان آپ کو بہت پسند کرتے تھے، وہ اس بات سے خفا تو نہیں ہوئے کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، ابو الحسن نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ابو عامر کے ساتھیوں اور دوسرے لوگوں کے قافلے سے جا ملے۔ اس کے بعد کئی میل سفر کے دوران ابو عامر کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملا۔ تیسرے پہر قافلہ ایک بستی میں رک گیا، مگر ابو الحسن سونے سے پہلے ایک اور منزل طے کرنا چاہتا تھا، اس لیے ابو عامر کو بھی وہاں منزل کرنے کا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ رات انہوں نے ایک بستی کے رئیس کے ہاں قیام کیا اور صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آگے چڑھائی ذرا سخت تھی، تھکاوٹ کے باعث ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی بتدریج سست ہوتی جا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کی نیت سے ایک بستی کے سرائے میں رک گئے۔ ابو الحسن نے کھانا کھانے کے بعد ظہر کی نماز کے لیے مسجد کا رخ کیا، لیکن ابو عامر آخری نوالا حلق میں اتارتے ہی چٹائی پر دراز ہو گیا، اور جب ابو الحسن نماز سے فارغ ہوا تو اس کے ساتھی کے خراٹے دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ سرائے کے مالک نے کہا کہ جناب، آپ کا نوکر بہت تھکا ہوا ہے، آپ بھی کچھ دیر آرام کر لیں۔ میں نے کمرے میں آپ کے لیے بستر لگوا دیا ہے، آپ کے گھوڑوں کے آگے چارہ بھی ڈلوا دیا ہے، 2-3 گھنٹوں تک وہ تازہ دم ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہاں رات گزار سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں، ابو الحسن نے جواب دیا، میں تھوڑی دیر سستانے کے بعد روانہ ہو جاؤں گا۔ وہ کمرے کے اندر جا کر لیٹ گیا اور چند منٹ اونگنے کے بعد گہری نیند سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے باہر نکل کر سرائے کے مالک کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور ابو عامر کو، جو ابھی تک خراٹے لے رہا تھا، جھنجھوڑ کر جگایا اور نماز کے لیے مسجد کی طرف چل دیا۔ جب وہ واپس آیا تو صحن میں ایک نوکر اور ابو عامر گھوڑوں کی لگامیں تھامے اس کے انتظار میں تھے، اور سرائے کا مالک ان کے قریب کھڑا تھا۔ ابو الحسن نے سرائے کے مالک کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جیب سے چاندی کے 2 سکے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ سرائے کے مالک نے کہا کہ جناب، یہ بہت زیادہ ہیں، اتنے پیسوں کے بدلے آپ کل تک یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں۔ اب شام ہونے والی اور پہاڑی علاقوں میں رات کا سفر تکلیف دہ ہوگا۔ ابو عامر نے کہا، ہاں جناب، میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ رات آرام کریں، ہمارے گھوڑوں کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ ابو الحسن نے اپنے گھوڑے کو لگام پکڑ کر رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا کہ میں کافی آرام کر چکا ہوں، میرا گھوڑا بھی تازہ دم ہو چکا ہے، تم اگر چاہو تو یہاں قیام کر سکتے ہو، میں آپ کا ساتھ بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ ابو عامر نے جلدی سے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی
ابو الحسن نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ایڑ لگا دی اور ابو عامر اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہاں سے نکلتے ہی ابو الحسن نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ شام تک وہ اپنی منزل کے ایک تہائی راستہ کو طے کر چکا تھا، اور جب رات آ گئی تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی۔ ابو عامر تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا۔ ابو الحسن کو راستے کی ہر بستی میں باقی رات گزارنے کا مشورہ دیتا تھا، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر دیتا کہ ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آدھی رات کے وقت وہ قلعہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو الحسن نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور مڑ کر ابو عامر سے مخاطب ہوا کہ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میری وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ ابو عامر نے کہا کہ میں صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، ورنہ میرے بال بچے پچھلی بستی میں رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت موصب کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے یہیں ٹھہرنے پر آمادہ ہو جائیں تو میں آپ کے لیے قلعے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کروں۔ میرا گھر اس قابل نہ تھا، ورنہ آپ کو وہاں ٹھہرنے کی دعوت دیتا۔ ابو الحسن نے جواب دیا کہ میرے دوست، اگر میں رک سکتا تو اس قلعے کی بجائے تمہارے گھر پر ٹھہرنے کو زیادہ ترجیح دیتا۔ اب تم اپنے گھر جاؤ۔ ابو عامر نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ رات کے وقت موصب کے آدمی قلعہ کو کھولیں گے نہیں۔ تو میری فکر نہ کرو، خدا حافظ۔ ابو عامر نے کہا مجھے ان کے خیمے نظر نہیں آتے، شاید وہ قلعے میں منتقل ہو چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے نئے آقا آپ جیسے معزز لوگوں کے لیے مہمان خانے کا دروازہ بند کر دیں گے۔ آپ جب چاہیں وہاں آ سکتے ہیں۔ میری موجودگی میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ آپ کون ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب حارث کو یہ معلوم ہوگا کہ سلطان کا ایک دوست جسے انہوں نے اپنے استبل کا بہترین گھوڑا بطور تحفہ دیا تھا، آدھی رات کے قریب یہاں ٹھہرنے کی بجائے موصب کے ہاں چلا گیا تھا، تو انہیں بہت افسوس ہوگا۔ میرے ساتھی جو مجھے آپ کے ساتھ دیکھ چکے ہیں وہ بھی مجھے ملامت کریں گے۔ ابو الحسن کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے کہا کہ حارث سے میرا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، اور اپنے ساتھیوں سے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے تمہارے اصرار کے باوجود یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ خدا حافظ۔ اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔